बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारे ये 38वां सबक है और हम कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। और चंद रोज़ से हमने तौहीद उलूहियत को देखा, इलाह का माना और मफ़हूम क्या है उसको देखा, और उसमें शिरकत का मामला जिसको अल्लाह ताला बर्दाश्त करने वाला नहीं है उसको हमने देखा है। आज उसी से मिलता जुलता एक बहुत अहम टॉपिक आपके सामने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक़ से हमने जो है आज यहाँ पर गुफ्तगू के लिए मुतय्यन किया है। उसमें यह कि कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना ज़रूरी क्यों। हमारे यहाँ तसव्वुर क्या है कि कलमे को पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लेना, कलमे को याद करा लेना मौलवी साहब से, बात ख़त्म हो गई। और फिर ये तसव्वुर कि कलमा जिसने पढ़ लिया, मौलाना साहब ने कलमा पढ़ा दिया, याद करा दिया, तो इसको समझते कि अब भाई जन्नत हमारे लिए पक्की हो गई है। कुछ और ज़्यादा शऊर लोगों के अंदर आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कलमे का तर्जुमा याद कर लेते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बस इसके आगे गाड़ी नहीं चलती है। यह हमारे तकरीबन मजमूई तौर से उम्मत मुसलमा का हाल यही है कि वो कलमे को सिर्फ रस्मी तौर से पढ़ लेते, बच्चे को याद करा दिया जाता है, इसके आगे का क्या मरहला है इस पर कोई तवज्जो नहीं होती। जो असल है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़अलम, जान लो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जानो इसको, इल्म हासिल करो। अब आज हम ये देखेंगे कि इसका इल्म हासिल करना ज़रूरी क्यों है, इसके ना हासिल करने से नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। सिर्फ हमारा नहीं, पिछली उम्मतें कैसे बर्बाद हुई इस कलिमे के इल्म को ना हासिल करने की वजह से। मैं इख्तिसार के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनी इसराइल का आपके सामने ज़िक्र करूँगा कि इस कौम ने अल्लाह के तौहीद के कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल नहीं किया। वो सिर्फ इसी में रहे कि हम तो नबियों की औलाद हैं। आपको ये मालूम होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्कन फ़िलिस्तीन, बेटे इसहाक़ का मस्कन फ़िलिस्तीन, याक़ूब अलैहिस्सलाम वहीं पर रहते थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे, और सूरतुल यूसुफ़ के आखिर में इस बात को अल्लाह ने बयान किया कि वालिदैन और 12 भाई, 10 भाई भी, 11 भाई भी मिस्र चले आए। फिर ये कौम, ये 12 कबीले उनके नामों से हो गए, याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के नाम पर ये नस्ल चलती रही। फ़िरऔन की ग़ुलामी का शिकार हुए, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अब इनको हुक्म ये दिया जा रहा है कि तुमको अपने आबा व अजदाद की जो जगह फ़िलिस्तीन है वहाँ जाना है। लेकिन फ़िरऔन जो है उन पर किस किस्म के जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहा है, उनको ग़ुलाम बना रखा है, बेटों को ज़बह कर रहा है और ज़लील किस्म के काम उनसे अंजाम दिलवा रहा है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज करके बनी इसराइल पर बहुत सारे इनामात किए, उनको फ़िरऔन के जुल्म से निजात दी, यहाँ तक कि फ़िरऔन को उनकी आँखों के सामने गर्क कर दिया जो उन पर जुल्म करता था। क़िस्सा मुख्तसर, उस समंदर को पार करके ये बनी इसराइल जाते हैं। अब इनकी ज़िंदगी सही माने में शुरू होती है। नबियों की कहने को औलाद है ये, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छा खासा वक्त हो चुका है उनमें रहते हुए। अल्लाह फरमा रहा है कि वलम्मा जावज़ना बिबनी इसराइल अल-बहर फ़अतौ अला क़ौमिन याकुफून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा।
اللہ نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر کے سمندر کو پار کیا تو ایک ایسی قوم کی پاس سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کا اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ یعکفون کا جو لفظ ہے اعتکاف کا، یہ ہر گمراہ قوم کے معبودوں کے لیے استعمال ہوا کہ انہوں نے اس لفظ کو ان اپنے معبودان باطلہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ آگے میں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اپنے بتوں کا اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے، بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسا ان کا الہ ہے ویسا ہی ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دی۔ اللہ اکبر! ابھی کتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی مطالبہ کس بات کا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ ہمارے لیے کوئی الہ بنا دیجئے، کیونکہ انہوں نے الہ کا معنی اور مفہوم سمجھا نہیں۔ کلمے میں جو الہ ہے، کوئی الہ اور معبود نہیں اللہ کے علاوہ، اس الہ کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ اگر سمجھ لیتے تو کبھی بھی ان بتوں کو دیکھ کر کے، مجاورین کو دیکھ کر کے کبھی بھی اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمارے لیے بھی الہ بنا دیجئے۔ اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے اس سلسلے میں۔ قال انکم قوم تجہلون، ارے بڑے جاہل قسم کے لوگ ہو تم، اللہ کی معرفت تم کو حاصل نہیں؟ کیا انعامات تمہارے اوپر رب نے کیے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے میں تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں؟ غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، جس الہ نے، اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی، اس کو چھوڑ کر کے تمہارا کوئی اور معبود میں تلاش کروں؟ اس کا مطلب کتنے جاہل ہو تم کہ اللہ کی معبود ہونے اور اس کے الہ ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ الہ ہونے کا مفہوم نہ جاننے کی وجہ سے ان بتوں کے مجاورین کو دیکھ کر کے ایک الہ کا مطالبہ کر بیٹھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، توریت لینے کے لیے گئے، تو یہاں پر اس بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود اور الہ بنا لیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار فأخرج لهم عجلا جسدا لہ خوار فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ۔ سامری نے کیا کہا کہ یہ دیکھو تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے۔ اللہ اکبر! یہ مسلمان قوم کا حال ہے۔ جب کلمے کا علم، اللہ کی الوہیت کا علم حاصل نہیں ہوگا تو کسی کو بھی معبود بنا لیں گے۔ اس بچھڑے کو جو سامری نے سونے چاندی زیورات کو ڈال کر کے تپا کر کے بنایا اور ایک شکل بچھڑے کی اس میں سے بن گئی، اور پھر اس میں سے آواز نکلنے لگی، اس کو کرامت سمجھ کر کے انہوں نے الہ اور معبود سمجھ لیا اس کو۔ جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا علم نہیں ہوگا، اس کے معبود برحق ہونے کا علم نہیں ہوگا، تو یہی ہوگا، زبان سے لاکھ کہتے رہیے، علم نہیں ہوگا تو کسی کو بھی معبود بنا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نبی کی موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں ان کے درمیان، اس کے باوجود انہوں نے اس بچھڑے کو معبود بنا لیا اور کہا کہ یہ موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے۔ موسیٰ بھول کر کے جنے کہاں چلے گئے؟ جب الہ کا اور اللہ کی الوہیت کا صحیح معنی میں علم نہیں ہوگا تو یہاں تک کہ قوم پہنچے گی۔ آگے اور چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کو لے کر کے 70 آدمیوں کو گئے تھے اللہ کے سے گفتگو کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے ایک عجیب قسم کا مطالبہ کر دیا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، موسیٰ ہم تمہارے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ بھائی گفتگو تو بہت سن لی، لیکن اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس قسم کا جاہلانہ سوال ہے! اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی سب کو، ان کے اس جاہلانہ قسم کے سوال کے اوپر۔ جب علم نہیں ہے تو اللہ کی شان میں گستاخی بھی کریں گے، نبی کے مقام کو سمجھتے نہ اللہ کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ وجہ کلمہ توحید کا علم نہیں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ کلمہ توحید کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو اس کلمے کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے،
اور ساری عبادتوں کا وہی مستحق ہے، تو پھر جس کو اتنا بڑا اونچا مقام اور درجہ دیں گے تو اس کی توہین آسانی سے نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے جب توریت عطا فرمائی ان کو، تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ وہاں پر ٹال مٹول کرنے لگے کہ موسیٰ ہم نہیں اس پر عمل کر سکتے، موسیٰ جو کتاب دی گئی ہے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، کہا کہ مانتے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر گرا دیں ابھی اس کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تم کو دیا جا رہا مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ فرما رہا ہے وہاں پر وعدہ کر کے آ گئے، اس کے بعد انہوں نے اس کو پلٹ کر کے سب کچھ بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ یہ سارے معاملات بنی اسرائیل کر رہی ہے، کیوں؟ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور آنکھوں کے سامنے اس کو غرق ان کی کیا اللہ نے، لیکن اللہ رب العالمین کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، اس کی الوہیت کا علم نہیں ہے، کلمہ توحید کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس قسم کا انہوں نے معاملہ کیا۔ جب کلمہ توحید کا علم نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں اس قسم کی جاہلانہ قسم کی باتیں کی جائیں گی، جیسا کہ یہ بنی اسرائیل کہے گئے۔ دوسرا فیز، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان کی اتنی جرأت بن گئی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کی باتوں کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ کے بارے میں علم ہے ان کو، جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو، کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی اور مالدار ہیں۔ جب کلمے کا علم نہیں ہوگا تو اس قسم کی توہین آمیز باتیں بھی بندہ اپنی زبان سے نکال سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی تردد کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مطالبہ کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دے؟ تو وہ جاہلوں نے یہی سمجھا کہ اللہ نعوذ باللہ جو ہے فقیر ہو گیا ہے، بھئی مال مانگتا ہے، ہم تو مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے۔ اتنا ہی نہیں، کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں۔ کس قسم کی باتیں؟ اللہ کو جاننے والی قوم یہ باتیں کرے گی رب کے سلسلے میں؟ لیکن کلمے کا علم نہیں ہوگا تو اس قسم کی باتیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے رب کی توہین انسان کرتا ہے جب کلمے کا اس کو علم نہیں حاصل ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا اس کے پاس۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اسی سفر میں جا رہے ہیں، رب کی طرف سے مطالبہ تھا کہ دیکھو وہاں پر ایک بہت زبردست قوم ہے، اس سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، موسیٰ اس میں تو بڑی زبردست قوم ہے، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے۔ یہ رب کی معرفت ہے۔ اس قسم کی توہین آمیز باتیں بندہ کرے گا جب رب العالمین کی اس کو معرفت نہیں ہوگی، اس کا علم نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں، وہ نہیں جانتا ہوگا۔ ہم نے صرف اپنی زبانوں سے کلمے کو پڑھا ہے، اپنی اولادوں کو پڑھایا ہے، مولویوں سے رٹایا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ترجمہ ہم نے اس کا بچے کو یاد کرا دیا تو سمجھتے کہ سارے فرض ادا کر دیے ہم نے، اور پھر اس کے علاوہ کلمے کے اوپر گاڑی نہیں چلتی، اس سے آگے کلمے کی گاڑی نہیں چلتی۔ زبان سے پڑھ لینا، زیادہ سے زیادہ ترجمہ حاصل کر لینا، اس کے آگے گاڑی نہیں چلتی، بالکل اسٹاپ۔ یہ ہماری دینداری کا حال ہے، یہ ہمارے اسلام کو قبول کرنے، مسلمان ہونے کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی جاہلانہ باتیں بھی کی۔ وَسَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، ان کی باتوں کو ہم لکھ رہے ہیں، سب کا حساب لے لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک طرف تو اس قوم کا یہ حال ہے
کہ جہاں دیکھتی ہے بت پرستی کو ہوتے ہوئے وہاں پر اسی جیسے ایک معبود کا مطالبہ کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں توہین آمیز باتیں کرتی ہے۔ تیسرا مرحلہ آپ دیکھیں کہ ان کی خوش فہمیاں کتنی زبردست ہے۔ نحن ابناء اللہ واحبا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، جہنم میں ہم جا ہی نہیں سکتے، اور گئے تو چند روز جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصارہ ہوگا۔ یہ دعوے اور اللہ کی شان کے سلسلے میں اور عقیدہ اس قسم کا گمراہ کن مشرکانہ، پھر اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں بھی چل رہی ہیں۔ اور کہتے کونوا ہودا و نصارا تہتدوا، ارے لوگو یہود و نصارہ بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس قسم کی یہودیت اور نصرانیت جس میں نہ اللہ کے مقام کو سمجھا جا رہا ہے اور اللہ کے سلسلے میں توہین آمیز باتیں کہی جا رہی ہیں، اس قسم کی یہودیت اور نصرانیت ہدایت کا معیار ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں بلکہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے میں ہدایت ملے گی۔ تمہاری یہودیت اور نصرانیت جو شرک زدہ ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ شرک سے بالکل پاک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہے وہ شخص جو شرک کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی شرک کے خلاف جہاد ہے ایک قسم کا، اور نام اگر ابراہیم علیہ السلام کا لے تو اس سے بڑا نااہل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اس کے باوجود ان کے یہ دعوے ہیں کہ اللہ کے ہم چہیتے ہیں، جنت میں ہم جائیں گے۔ ایک اور ان کا طرز عمل دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے قبروں، انبیاء کی قبروں کو، وصالحیہم، اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ یہ دیکھیں یہ قوم بھی قبر پرستی کی نظر ہو گئی، کیونکہ اس کو نہ اللہ کی الوہیت کا علم ہے، نہ اللہ کی اس کو معرفت حاصل ہے، اور نہ اس کو نبیوں کے مقام کو یہ جانتے ہیں، اس لیے قبر پرستی کے اندر مبتلا ہو کر کے تباہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت ہو اللہ کی۔ آپ یہ دیکھیں سب کچھ اتنی لمبی تاریخ ان یہودیوں کی میں نے 4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، آخر میں آ کر کے یہ تباہ ہو رہے ہیں قبر پرستی پر جا کر کے۔ قبر پرستی کے سلسلے میں پچھلے 2-3 سبق پہلے میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ڈرایا، بہت آگاہ کیا، بہت چوکنا کیا کہ قبروں کے فتنے سے بچ جانا، کیونکہ قومیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ ان لوگوں کے اندر جیسے توحید الوہیت کا علم نہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی صحیح معرفت نہیں تھی، اس لیے قبروں کی پوجا کر کے اور قبر پرستی کر کے وہ سجدہ کر کے اس کے لیے کیا ہے تباہ ہو گئیں وہ قوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے سارے کردار کو جو قرآن میں بیان کیا، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان سب کے باوجود آپ نے یہ کہا کہ تم ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ آخر وہ لوگ کون ہیں، کہاں ہیں؟ تم ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں، جو یہ یہاں پر میں نے آیت کریمہ لکھی ہے سورہ اعراف کی، اس پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف غزوے کے لیے نکلے۔ راستے میں ہم، جیسے یہ بھی راستے میں تھے بنی اسرائیل، ایسے ہی صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں تھے۔ سبحان اللہ، کیا اتفاق ہے۔ دیکھا کہ ایک درخت ہے ذات انوات جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر مشرکین اپنے اسلحوں کو لٹکاتے ہیں، یعلقون اسلحتہم
تاکہ ان میں برکت آ جائے، اور اس کا اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ اعتکاف یہ ہمیشہ ہر گمراہ قوم کے اندر رہا ہے، اعتکاف کیے ہوئے یہ بھی ہیں، وہ بھی اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ یہاں پر جو بنی اسرائیلیوں نے جن کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کرنے سے پہلے راوی خود حدیث کے ہیں، کہتے ہیں کہ نحن حدثاء احد بکفر، یعنی کفر کا زمانہ ہمارا بڑا قریب کا تھا، ابھی وہ مضبوطی ہمیں ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے، دین کا علم صحیح معنی میں نہیں جانتے تھے، نیا نیا زمانہ کفر کے ساتھ بالکل ملا ہوا تھا، اور ہم نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کر لیا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے نبی آپ بھی ہمارے لیے جیسا ان کا ذات انوات ہے ایسے ہی ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم قلتم مثل ما قال قوم موسیٰ، اللہ کی قسم، اللہ کی ذات پاک ہے، تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے ایسا ہی الہ بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لیے الہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے بھی وہی بات کہی ہے۔ صحیح معنی میں کلمے کا علم نہیں ہوگا، معرفت نہیں ہوگی تو یہی ہوگا، کیونکہ کفر کے زمانہ ان کا بہت قریب تھا، اور ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، کہاں ہیں ہم؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مطالبہ وہی ہے تمہارا۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ یہ تو بہت اچھے کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن انسان جس کو اپنی نظر سے اچھا سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے دور کرنے والا ہی ہو، قریب کرنے والا نہ ہو، دور کرنے والا ہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے وہ درخت سے تبرک حاصل کر رہے تھے، درخت سے تبرک حاصل کریں یا پتھروں سے تبرک حاصل کریں یا قبروں سے تبرک حاصل کریں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دیکھیے برکت کے لیے ذات انوات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے الہ کا مطالبہ کیا تھا، ذات انوات کو اللہ کے نبی نے الہ سے تشبیہ دے دی کہ گویا وہی مطالبہ ہے تمہارا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے، بابرکت والی ذات تو اللہ کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں اس کے نام سے ہیں، اور برکت اس کی طرف سے آئے گی۔ یہ درخت اور یہ قبریں، یہ مزار اور یہ قبے اور یہ ساری چیزیں یہ برکت کا سبب نہیں ہے، یہ گمراہ قوموں کی نشانیاں ہیں، ہلاک شدہ قوموں کی نشانیاں ہیں کہ وہ جب اللہ کی توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس قسم کی گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ان چاروں پوائنٹس پر آج ہم اپنے زمانے اپنے حالات کو ذرا دیکھ لیں۔ کیا جس طریقے سے بنی اسرائیلیوں نے الہ اور معبود کا مطالبہ کیا، کیا آج ہمارے ہاں پر وہی مقام مزار نہیں رکھتے ہیں؟ چاروں طرف اعتکاف نہیں ہو رہا ہے، چاروں طرف لوگ دھرنا دیے بیٹھے نہیں ہیں، ان سے مرادیں حاجتیں نہیں ظاہر کی جا رہی ہیں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کہا کہ یہ لعنت کے مستحق ہیں یہود و نصارہ، انہوں نے انبیاء کی خبروں کو سجدگاہ بنایا۔ اللہ کے نبی نے کیوں اتنا ڈرایا؟ اور آپ دیکھیں بڑے مزے کی بات، پہلے آپ نے قبر کی زیارت تک سے منع کر دیا، کیا وجہ تھی؟ کیوں منع کر دیا آپ نے؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، کیونکہ کہیں شرک کا معاملہ تمہارے اندر ان کی وجہ سے شروع نہ ہو جائے، پھر میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ اور بار بار آپ لاسٹ میں ڈرا رہے ہیں کہ قبروں پر سجدے نہیں کرنا، قبروں کو پکا نہیں بنانا، ان پر چراغ نہیں جلانا، ان کو پختہ نہیں کرنا، ان پر عمارت نہیں بنانا، اور پھر اپنے تعلق سے کہا کہ لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو میلے ٹھیلا نہیں بنا لینا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ گمراہ قومیں جو ہے جس غلطی کی وجہ سے تباہ اور ہلاک ہوئی ہیں وہ یہی قبر پرستی ہے، یہ یہود و نصارہ اس قبر پرستی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ دوسری بات، کیا
اللہ کی شان میں ان یہودیوں نے ویسی باتیں کہی تھیں، ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں نہیں گردش کر رہی ہیں کہ اللہ کی توہین نہیں کی جا رہی ہے؟ ایسے ایسے مشرکانہ شعار جن میں اللہ کی توہین واضح نظر آتی ہے۔ کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، کعبہ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف، مدینہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، اللہ کی توہین۔ اور وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں واقعات ہی کی زندگی ہے ہماری، واقعات ہی۔ اور کیا ہے اس میں کہ بھئی جنید بغدادی صاحب جو ہے مصلی بچھا کر کے ایک پانی پر جا رہے تھے، ایک شخص نے دیکھا کہ بھئی مجھے بھی جو ہے پار کرنا ہے، تو اس نے بھی مصلی بچھا کر کے وہ آیا۔ بھئی قصہ ہے، قصہ الحمدللہ مجھے کبھی اس قسم کی جاہلانہ یاد ہوتا نہیں ہے، اگر ادھر ادھر ہوگا تو آپ لوگ سنبھال لینا۔ تو کیا وہ بیٹھا تو جنید بغدادی صاحب نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو کہا کہ ٹھیک ہے یا جنید کہتا ہوا چلا جا۔ کہا ٹھیک ہے یا جنید کہتا جا رہا ہے، بالکل پار کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن راستے میں دیکھا کہ یہ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں۔ اس نے بھی یا اللہ کہنا شروع کر دیا، وہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ تو کہا کہ ارے تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے، جنید پکارے گا تب دیکھا اس نے پکارا اور پار ہو گیا۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ مشرکین مکہ جب سمندر کے اندر ہوتے تھے، سارے جھوٹے معبود ان کے دماغوں سے محو ہو جاتے تھے، وہاں خالص اللہ کو پکار کر کے پار ہوتے تھے۔ لیکن ان کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو اگر تم نے پکارا تو ڈبکیاں کھاؤ گے، اور ان جیسوں کو پکارو گے ادھر ادھر کے جن کو تم نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، تب تم پار ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کا عقیدہ اس کہانی کے ذریعے اور اس جھوٹی من گھڑنت کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی توہین نہیں ہے کہ یا جنید کہہ کر کے تو پار ہو جائے لیکن اللہ کا نام لے کر کے پار نہ ہو، اللہ کی توہین نہیں ہے اس میں، یہ رب کی توہین ہے۔ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، جب تک وسیلے سے دعا نہ کی جائے تب تک قبول نہیں ہوتی۔ وسیلہ اس کا لگاتے جس کو دنیا سے گئے ہوئے برسوں برس ہو گئے، اور وہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر بھی ہے، لیکن وہ بغیر وسیلے کے سن رہے ہیں قبروں میں، لیکن اللہ کو ضرورت پڑ رہی ہے وسیلے کی کہ بیچ میں واسطہ جب تک نہیں لگے گا اللہ سنے گا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین تو بغیر وسیلے کے نہ سنے، یہ بغیر وسیلے کے سن رہے ہیں۔ اللہ کی توہین نہیں ہے یہ، کیونکہ جب کلمہ توحید کا علم نہیں ہوگا تو پھر اس قسم کی جاہلانہ اور مشرکانہ یہ عادتیں لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا ذکر کہاں ہے؟ آپ جتنے بھی اجتماعات ہیں، جتنے بھی میلاد ہیں، میٹنگز ہیں، ان کو سب کو اٹھا کر کے دیکھو کہ اللہ کی توحید 99% بزرگوں کے جھوٹے اور ادھر ادھر کے من گھڑنت قصے بیان کیے جاتے، اللہ کی توحید 1% بھی بیان نہیں کی جاتی۔ آپ اٹھا کر کے سروے دیکھ لیجئے۔ اور آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی غم و فکر نہیں۔ اس کے بعد جو چلنے دو جھوٹے من گھڑنت واقعات کو، اللہ کے ولیوں کو تو کوئی خوف نہیں ہے، ان کے تو قصے شروع ہو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی اور بڑائی کو کبھی بھی ان کے منہ سے سن لیجئے، ایسا ہرگز کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی توہین نہیں ہے یہ۔ کیا وہ بنی اسرائیلی جو صریح الفاظ میں اللہ رب العالمین کی توہین کیا کرتے تھے، کیا ہم جو اپنے طرز عمل اور جو واقعات اور من گھڑنت قصے ہیں جو ہمارے عقیدے ہیں، اس سے اللہ کی توہین نہیں ہوتی ہے؟ نحن ابناء اللہ واحبہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، کیا یہ امت نہیں کہتی کہ ہم امت محمدیہ ہیں، سب بخش دیے جائیں گے، شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرا لیں گے؟ کیا اسی خوش فہمی میں نہیں جی رہے ہیں؟ اور کیا ان یہود و نصارہ کی طریقے سے انہوں نے قبر پرستی کا سلسلہ نہیں چلایا ہوا ہے؟ اور اگر ان کو کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم معلوم ہوتا تو اس قسم کی بنی اسرائیل کی سیریل وائز گمراہی کے اندر یہ مبتلا نہ ہوتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گمراہی کے اندر یہ مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی ڈرا کر کے گئے قبر کے فتنے سے کہ یہ یہود و نصارہ لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، اس قبر کے فتنے سے بچ کر کے رہنا۔ لیکن ہم نے مزاروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، اولیاء کے نام پر پورا کاروبار چلا رکھا ہے، اور پھر اللہ کی توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔
وجہ یہی ہے۔ اسی لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر نہیں حاصل کریں گے تو جیسے اس قوم بنی اسرائیل کا حال ہوا، آج جو ہمارا حال ہے وہی حال نتیجہ اس بات کا ہے کہ کلمے کو صرف زبان سے پڑھا ہے ہم نے، اس کو سمجھا نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کیا۔ جب علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان سارے گمراہ لوگوں کی گمراہی ہماری نظر کے اندر آ جائے گی، اور پھر کبھی بھی اللہ کا شکر الحمدللہ شرک کے پاس نہیں بھٹکیں گے۔ شرک یہیں سے آ رہا ہے کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا تو پھر ہم شرک کے دلدل کے اندر پھنس گئے ہیں۔ وجہ صرف یہاں پر ہم کو ٹھہر کر کے علم حاصل کرنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرتے ہوئے 38 اسباق گویا 38 دن ہمیں ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آگے بھی ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت میں کمل کی توفیق عطا فرمائے۔